अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज बलूचिस्तान असम्बली का इजलास हुआ और बलूचिस्तान असम्बली में वक्तन फ़वक्तन कुछ तमाशे होते हैं ना। आज भी एक ज़बरदस्त तमाशा हुआ असम्बली के अंदर। वो रोदाद आपको सुनाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। देखिए, जब से मौजूदा जो असम्बली वजूद में आई है ना, ये जो सियासी पार्टियां कहती हैं ना 47 वगैरह, तो 47 के असरात भी अपने होते हैं ना। वो फिर असरात दिखाते हैं, किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। ज़रा कि अवामी नुमाइंदा, सियासी जमातों से ताल्लुक़, ग्रास रूट से जो है सियासत, फिर एक स्टेज पे आके फिर अवाम की नुमाइंदगी करना, ये तो हमारे लिए तकरीबन ख्वाब बन चुका है। मैं हमेशा जब भी असम्बली आप जाते हैं ना, वहाँ पे आपको असम्बली सेशंस का वो मज़ा, वो चाशनी नहीं मिलती जो आज से पहले मिला करती थी। आप ज़रा सोचें कि पहला बलूचिस्तान असम्बली का इजलास, जिसमें सरदार अताउल्लाह ख़ान मैंगल वज़ीर आला हैं, उसमें हेवी वेट गुल खान नसीर, इस तरह के बहुत सारे हेवी वेट सियासतदान वो उसके मेंबर हैं। फिर उसमें जो डिबेट होती होगी, वो क्या माहौल होता होगा और आज का क्या माहौल बना हुआ है। 2 गाड़ियां मुझे लिख करके दी हैं। जो गाड़ियां कोई लॉलीपॉप नहीं है जो मुझे खिलाया जा रहा है सर। ना हम वो बच्चे हैं कि इधर आके इसके ऊपर बात करेंगे और मैं क्रॉस क्वेश्चन मिनिस्टर साहब के ऊपर करूंगा। मैं दावे से कहता हूं जितनी भी गाड़ियां एसएनजीडी की चल रही है, वो इस टाइम किसी भी मिनिस्टर के, ये हम बैठे हुए किसी भी मिनिस्टर के 2-3 हो सकती है, मगर सारी कराची में चल रही है, सारी सिंध में चल रही है, पंजाब में चल रही है, केपी में चल रही है। आप मिनिस्टर साहब के एसएनजीडी की जवाब से मुतमईन नहीं है? कोई मुतमईन नहीं है। बेचारे को क्या मालूम है सर, हम उसको तंग कर रहे हैं। नहीं, आप उसकी तरफ न करें, वो तो डिपार्टमेंट ने दिए ना। आज एक दिलचस्प चीज़ जो मुझे क्लिक कर गया ना, कि जमीयत उलमा इस्लाम के एमपी हैं पिशीन से ज़फ़र आगा साहब, इन्होंने कायमा कमेटी में भी हैं। तो इन्होंने एसएनजीडी से मुताल्लिक़ कुछ अपने सवालात किए थे कि गाड़ियां कहाँ हैं, तो सरकारी क्वार्टर्स जो हैं वो किसको अलॉट किए गए हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद एसएनजीडी मिनिस्टर या एसएनजीडी सेक्रेटरी वो पाबंद हैं कि वो जवाब दें। किसी अवामी नुमाइंदा, कोई भी अवामी नुमाइंदा हो, उसका जब आप पूछा जाता है तो वो पाबंद है कि जवाब दें जी क्या हो रहा है। तो आज हुआ ऐसा ही कि ज़फ़र आगा साहब ने सवालात उठाए एसएनजीडी पे। ज़रा कि एसएनजीडी वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे सरकारी जो क्वार्टर्स होते हैं उनकी अलाटमेंट, गाड़ियों के अलाटमेंट कि किस मिनिस्टर को कितनी गाड़ियाँ देनी हैं, सेक्रेटरी को, मतलब बाकी तमाम जो डिपार्टमेंट को गाड़ियाँ दी जाती हैं, सरकारी फ्यूल दिया जाता है, इस एसएनजीडी की जो है ज़िम्मेदारी है। तो कोई सवालात उठाए गए थे, उसका प्रॉपर जवाब दे दिया गया। वो रिटर्न शेप में दिया जाता है। जब भी कोई अवामी नुमाइंदा असम्बली के अंदर कोई वजाहत चाहता हो तो उसके लिए फिर रिटर्न में एजुकेशन मिनिस्टर पाबंद, कोई भी एजुकेशन का हो या एसएनजीडी का हो या एग्रीकल्चर का हो, कोई भी डिपार्टमेंट का हो, वो पाबंद है कि जिस हवाले से नुक्ते उठाए गए हैं उनके जवाब दिया जाए। अगर फिर उन जवाबों में कोई और सवाल उभर आता है तो वो ज़िमनी एक सवाल बन जाता है नुमाइंदे की तरफ से। ज़फ़र आगा साहब ने जब अपना पॉइंट रखा तो उसको जवाब भी मिल गया। उसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी एक तकरीर शुरू की। जो असम्बली या पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हैं ना, जो जर्नलिस्ट, वो जो अवामी नुमाइंदे हैं जो हाल के अंदर बैठे हैं, वो तो बखूबी आगाह होंगे, लेकिन जो लोग पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हैं तो वो होता ऐसा है कि जब आपने सवाल उठाया, आपको रिटर्न में जवाब आ गया, तो उसके बाद आप पॉइंट्स उठाएंगे कि जी ये जो जवाब है ये गलत दिया गया है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। इससे पहले जो
اور بیسک ہیلتھ سینٹر گوادر کے تھے، اس کے بارے میں مولانا ہدایت الرحمان نے سوالات اٹھائے تھے، کچھ معلومات چاہ رہے تھے. اس کے بعد ہیلتھ سیکٹری کی جانب سے یہاں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کو کچھ جوابات دیے گئے تھے. وہ جواب جو ہے وہ شاید درست نہیں تھے، کہیں پہ ان کی غلط تشریح کی گئی تھی. تو مولانا ہدایت الرحمان نے اٹھ کے ان نقطوں کو اٹھایا، اس نقطے کو اٹھایا جہاں پہ غلط بیانی کی گئی تھی، پوائنٹ آؤٹ کی کہ جی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے وہ غلط ہے. یہ ہوتا ہے ایک طریقہ کار. پھر اس کے بعد سیکٹری بھی پائبند ہے، وزیر بھی پائبند ہے کہ وہ اگر کوئی عوامی نمائندہ کے ساتھ اگر غلط بیانی کیا جائے گا تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ جزا و سزا بھی ہونی چاہیے. آج گاڑیوں کے بارے میں تھا، ظفر آغا صاحب نے لمبی چوڑی تقریر کی، جی گاڑیاں سندھ میں جا رہی ہیں تو پنجاب میں SNJD کی چل رہی ہے، منسٹر فلانا وغیرہ. ابھی معاملہ تھوڑا سا مجھے عجیب لگنا، جب یہ اسپیچ جب لمبا شروع ہوا ظفر آغا صاحب کا، تھوڑا مجھے شک ہونے لگا یار مسئلہ کیا ہے. اصل میں لگ ایسے رہا تھا کہ بلکہ لگ کیا رہا تھا، اس میں جو MPA صاحب نے وہ جو کاغذ کا پلندہ اٹھا اس نے کہا جی مجھے تو 2 گاڑیاں دی گئی ہیں، یہ تو لولی پاپ ہے. خود کہہ رہے ہیں اسمبلی کے اندر کہ جی یہ لولی پاپ ہے، یعنی کہ مجھے اس سے زیادہ گاڑیاں چاہیے. لب لباب یہی تھا پورے اس ڈرامہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا. پھر بار بار ان کا یہ کہنا کہ جی سیکٹری SNJD کیوں نہیں آئے. دیکھیں جو محکمہ صوبائی نہ ہو، مطلب جیسے کہ وابڈا ہے، PIA ہے، NHA ہے، اس طرح کے ہائی ویز وغیرہ NHA کے، وہ ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کا جو وفاقی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے سیکٹریز یا DG وغیرہ کسی صوبے کے دارالحکومت میں بیٹھتے ہوں گے، جیسے وابڈا کا بیٹھتا ہے کوئٹہ میں MD وغیرہ. ان سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو اس MD کو یا DG کو جو وفاقی محکمہ ہے اس کو آ کے اسمبلی میں پھر وضاحت دینی ہوتی ہے، جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کا تسلی بخش اس کو جواب دینا ہوتا ہے. جب معاملہ صوبائی ہو اور اس کا وزیر بھی موجود ہو، جب آپ اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو اسمبلی کے اندر کوئی سیکٹری آ کے آپ کو جواب نہیں دے گا نا. ظاہر ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا وزیر موجود ہے، وہ ذمہ داری اس وزیر کی ہے کہ ایوان کے اندر جو نقطے یا پوائنٹس اٹھا لیے گئے ہیں ان کا وہ جواب دے. ریٹن شیپ میں بھی آ سکتا ہے، وربلی بھی آ سکتا ہے، جواب بھی دے سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. ابھی ظفر آغا صاحب کہتے ہیں نہیں، چونکہ منسٹر کو تو میں نہیں مانتا، منسٹر کی حیثیت کیا ہے بتا رہے ہیں، وہ اپنے اسپیچ میں بتا رہے ہیں کہ جی یہ بیچارے منسٹر کو تو پتہ ہی نہیں ہے اصل جو ہے وہ سیکٹری ہے، سیکٹری کو کیوں نہیں بلایا گیا. تو اس سے ایسا اندازہ ہوا کہ سیکٹری کا اور MPA صاحب کا ذاتی کوئی چپکلش ہے. معلوم کیا تو پتہ چلا کہ MPA ہیں ظفر آغا اور جو سیکٹری ہیں وہ فیصل آغا، دونوں آغا ہیں، اور دونوں جو ہے پشین سے تعلق رکھتے ہیں، اور دونوں پھر ایک ہی حلقے انتخاب سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ گاڑی شاید وہ تسلی نہیں ہے، ان کو 2 گاڑیاں ملی ہیں MPA صاحب کو، اس کی ان کی تسلی نہیں ہے، قائمہ کمیٹی کے پتہ نہیں کہیں پہ ہیں وہ، تو اس وجہ سے اس نے سوچا ہوگا یار کہ اچھی خاصی گاڑی ملے گی، کوئی بلٹ پروف گاڑی مل سکتی ہے، کوئی اچھی کنڈیشن والی مل سکتی ہے، 2 سے زائد مل سکتے ہیں. تو وہ شاید تسلی نہیں ہو سکی، وہ جو امید ہے وہ پوری نہیں ہو سکی. تو پورا ملبہ جو ہے وہ، میں نہیں کہتا ہوں کہ سیکٹری بڑا فرشتہ ہے SNJD کا، لیکن ادھر ایسے لگ رہا تھا کوئی ذاتی مسئلہ ہے سیکٹری کے ساتھ MPA صاحب کا، اور مسئلہ گاڑی کا ہے. سیکٹری صاحب کل جا کے
کسی کوئی اچھی کنڈیشن کی گاڑیوں کی 2-3 چابیاں دے دے، 2-3 گاڑیاں کھڑی کرے، ایم پی اے صاحب کو کہے جی یہ گاڑیاں ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہی ایم پی اے صاحب اسی اسمبلی کے فلور پہ، ایوان پہ، اسی سیکٹری کی تعریفیں بھی کرتا رہے گا، چونکہ ایک علاقے سے ہیں. اور ہمیشہ بلوچوں اور پشتونوں میں ایک بڑا پرابلم ہے، وہ کبھی اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو کسی جگہ پہ برداشت نہیں کرتا. ہمسائے کو کر سکتا ہے، کسی دوست کو کر سکتا ہے، کسی اور علاقے والے کو کر سکتا ہے، لیکن اپنے علاقے کا ہو. پھر ادھر سیالی آتی ہے، آپ کو پتہ ہے معاملہ پھر سیالی کا بھی تو آتا ہے. ٹھیک ہے آپ ایم پی او عوامی نمائندے، نو ڈاؤٹ 47 سے آئے ہو یا 44 سے آئے ہو، 45 سے، جو جس سے بھی آئے ہو، لیکن جب آپ ذاتی اٹیک کرتے ہو تو پھر دوسرا خواہ وہ سیکٹری ہو یا نان سیکٹری ہو یا میرے جیسا بندہ ہو، وہ پھر آپ کا سیال بنے گا. پھر وہ آپ کو وہ سیالی سمجھے گا اور سیال کی طرح آپ کو ڈیل کرے گا. مجھے لگتا ہے ادھر ایسا ہی ہوا ہے. جو گاڑیوں کا معاملہ بار بار آیا ہے تو تڑیاں مڑیاں ہوئی تو اس نے کہا تو میں بھی تمہارا سیال ہوں، ابھی جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو. اور ظاہر ہے کہ وہ جو سرکاری ملازم ہوتا ہے اس کے منہ پہ تو ٹیپ چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ نہ اپنی وضاحت دے سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے نام نہاد، وہ تو ظاہر ہے کہ اسمبلی کا فلور بھی اس کے پاس ہے بات کرنے کو، پبلک پوائنٹ بھی ہے، پریس کانفرنس بھی کر سکتا ہے، بہت کچھ بولنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہے وہ، کیونکہ وہ آزاد ہے، اس کے لب آزاد ہے، کچھ بھی بول سکتے ہیں. سیکرٹری تو بول ہی نہیں سکتا، سیکرٹری کی جگہ وزیر نے بولنا ہے. وہ تو ایم پی اے صاحب کہتا ہے کہ وزیر کو تو مانتا ہی نہیں ہوں، وزیر کو تو کا نہیں پتہ. جب معاملات اجتماعیت کے بجائے ذاتیات تک آ جائیں تو وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ایوانوں کے اندر 47 والے بیٹھے ہوں. بھائی کبھی ایسا آپ شاید نہیں سوچا ہوگا، نہیں سنا ہوگا کہ میرا کوئی ذاتی ایم پی ایس کا ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کا بھی ہوتا ہے، کہ آپ اپنے کسی ذاتی مسئلے کو لا کے اسمبلی کے اندر اس کو اس طرح گلوریفائی کر کے پیش کریں کہ جیسے اس وقت بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ 2 گاڑیوں کا رہ گیا ہے، 2 گاڑیاں کافی نہیں ہیں، اور سب سے بلوچستان کا جو بھی ایشوز ہیں وہ ایک سیکٹری کی وجہ سے ہو رہے ہیں. میں اس ایم پی کو تب مانتا وہ ایس این جے ڈی اے کے سیکٹری کے بجائے وہ ہر اس کمی کوتاہی کی نشاندہی کرتا جہاں پہ خامیاں ہیں، جس سے بلوچستان کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے، عام پبلک کو نقصان ہو رہا ہے. بہت بلوچستان کا کون سا ایسا معاملہ ہے جو سدھرا ہوا ہے؟ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے نا. اس کو ایک جگہ لا کے اسپیسیفلی کہیں کہ جی یہ ہے اور تمام مسائل کا جڑ جو ہے یہ ہے، تو یہ پھر بڑی ناانصافی ہوگی میرے خیال میں. تو جمعیت چونکہ ایک سیاسی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، اس سے پہلے جب بھی اس کے ایم پی اے جو بھی کامیاب ہوتے آئے ہیں ان کا تعلق براہ راست گراس روٹ سے رہا ہے، جمعیت کے نظریات سے رہا ہے. اس اسمبلی کے اندر نہیں ہے، اور ظفر آغا صاحب کا بھی نہیں ہے، جمعیت سے کوئی اس طرح لگاؤ نہیں ہے اس کا. اور ظفر آغا کا یقین کرے پہلی اب میں اگر اچانک میں اس کو ملوں میں پہچان بھی نہیں لوں گا. اگر کوئی سیاسی ورکر ہوتا شاید عام بندہ بھی اس کو پہچانتا. تو جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا اسمبلیوں میں، پھر ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، گول ایک ہوتا ہے کہ میں اپنے ذات کے لیے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اگر میرا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے جو میں چاہتا ہوں، میری چاہت پوری نہیں ہو رہی ہے، پھر اس کو میں کس طرح کیسے وصولوں اس کو. حالانکہ وصولنے کا طریقہ اور بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے. برر ان کو یہی، ظفر آغا صاحب کو یہی سمجھ آیا کہ اس طرح میں اپنا مقصد پورا کر سکتا ہوں. اس نے کر لیا، میرے خیال میں ایکسپوز ہوئے ہیں، اور اس طرح کے لوگ آگے ایکسپوز ہوتے رہیں گے، کیونکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو نہیں پتہ کہ معاملات کو سیاسی حوالے سے اگر کوئی اپنا مفاد بھی اٹھانا ہے تو سیاسی طریقے سے کیسے اٹھایا جا سکے. تو یہ مسئلہ ہے برا اسمبلی کا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.